बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगी मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज़ जनाज़ा जो है वो चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई है। और पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक नाज़रीन ये अपडेट हम तक पहुँची है। और आपको बताऊँ कि 31 साला मेजर अदनान असलम रावलपिंडी के रिहायशी थे। 31 साला, सो यंग। मतलब पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम्स में डाटा शेयर किया है कि कितने यंग मेजर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया इस मुल्क को बचाने के लिए, इस पाक धरती को बचाने के लिए। आखिर कब तक हम इस तरह से कुर्बानियाँ देते रहेंगे? कब तक हम सीने पे गोलियां खाते रहेंगे? कब तक हम अपने जवानों की शहादत पे इसी तरह से बात तो करेंगे, लेकिन दहशतगर्दी का जड़ से ख़ात्मा कैसे किया जाएगा? कोशिशें की जा रही हैं, इसके लिए ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, नमाज जनाज़ा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ समेत सिविल फ़ौजी अफसरान और शोहदा के लवाकिन ने शिरकत की थी। मेजर अदनान असलम नाज़रीन, उनका अज़म वतन से मोहब्बत, कुर्बानी का जज्बा पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। और सिर्फ मेजर अदनान शहीद के अलावा जितने दूसरे शोहदा हैं जिन्होंने अब तक पाकिस्तान, इस पाक धरती को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, मैं सबको सल्यूट करूँगी। सब ने अपने खून से इस पाक धरती को सींचा है। नाज़रीन, मेजर अदनान की शहादत इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इस मुल्क को बचाने के लिए, इस पाक धरती को बचाने के लिए अपना खून देने के लिए, अपनी जान देने के लिए कतई गुरेज नहीं करती हैं। लेकिन क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको किसी भी तरह से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए उस तरह से फैसिलिटेट या उस तरह से उनके साथ हेल्प करती हैं क्या जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं? जाने वाले चले जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ पीछे जिस तरह से जिस कर्ब में होती हैं वो मैं और आप नहीं जान सकते, वो जाने वाले की फैमिली ही जानती है। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं चाह रही थी कटहरे में खड़ा किया जाए कि आखिर ये दहशतगर्दी इतने सालों से नासूर बनी हुई है, इनका क्या किरदार है? हमारे अगर फ़ौजी अफसरान हैं वो तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो तो शहादतें दे रहे हैं, वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे ज़ख्मी भी हैं। सियासतदानों का क्या किरदार है जिनके हाथ में मुल्क इस वक्त है, जिनके हाथ में मुल्क थमाया हुआ है? इस सब पे बात करेंगे। इस सब के अलावा नाज़रीन, सेनेट नशिस्त पे ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने जो बताया है, राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक नाज़रीन उन्होंने एक काफ़ी बड़ा क्लेम कर दिया है। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को खौफ था अगर वो वोट कास्ट करवाते तो उनके 10 से 12 मेंबरान ने मुझसे रब्ता किया था, वो मुझे वो वोट कास्ट करना चाहते थे। ये तहरीक इंसाफ के कौन से लोग थे जो राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो 10 से 12 का वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको वोट कास्ट करना चाहते थे? बहरहाल जी, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का रास्ता इख्तियार किया, अपने मेंबरान पे अदम एतमाद था। इस तरह की बातें अक्सर पॉलिटिकली हम देखते हैं कि आपके जो अपोजिट साइड के पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। नाज़रीन, अब उन्होंने उनसे कैबिनेट के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि कैबिनेट वज़ीर आज़म की होती है, मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ, कैबिनेट का हर वज़ीर अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे अंदाज से निभा रहा है। तो ये अब क्या पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ तब्दील होने जा रही है इस सब के राना सनाउल्लाह साहब के सेनेटर बनने के बाद? इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे फ्लड सिचुएशन के हवाले से। सिंध में पहुँच चुका है, जो ख़बरें हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाली हैं। खैर, पंजाब में अभी तक सूरत हाल क्लियर हुई नहीं है, सिंध में पहुँच चुका है पानी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आपको बताते चलें कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है खालिद खोखर साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है रफ़ीला खान नियाज़ी साहब हैं। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपको बताएं कि राजा साहब ने भी हमें PMLN से ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ज़रा खालिद खोखर साहब से जान लेती हूँ, फिर राजा कमरुल इस्लाम साहब की तरफ आऊँगी। खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऑन ग्राउंड इस वक्त हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। किसान की जो सूरत हाल थी वो पिछले 2 साल से बड़ी मखदूश थी। उनको जो गंदम के लिहाज से उनको रेट नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद जिस तरह से वो रुल गया किसान, पंजाब के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। अब तो सैलाब आया है और सैलाब तो सारा कुछ बहा के ले गया। कुछ बताएंगे, कुछ शेयर करेंगे अपने अल्फाज में, इस वक्त क्या देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त तीनों दरिया बफरे हुआ, रावी, सतलज और चनाब, ये पंजाब के तकरीबन 26 अजला हिट कर रहे हैं जी इस वक्त की। और 26 अजला से ये मुराद है कि यानी कि तकरीबन 2/3 पंजाब इस वक्त
سیلاب کی زد میں ہے جی. اور وہاں پہ فصلیں جو لگی ہوئی ہیں، چاول کی فصل ہے، کپاس کی فصل ہے، گنے کی فصل ہے، مکئی کی فصل ہے، تل کی فصل ہے، تمام قسم کی سبزیات ہیں اور جانوروں کے لیے چارہ جہاز ہے. یہ ساری چیزیں جو وہاں پہ کاشت ہیں، اور وہ جہاں جہاں سے پانی گزرا ہے نیست و نابود ہو گئی. اس کے علاوہ دوسرا سیکٹر ہے ہمارا فشریز کا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تیسرا سیکٹر ہے لائف سٹاک کا، تو اسی طرح لائف سٹاک کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا لائف سٹاک کا بھی. اب ایشو یہ ہے کاشتکار کی پہلے ہی حالت ٹھیک نہیں تھی. زبوالی کا شکار تھا کاشتکار جی. اس کو گندم میں 2 سال ریٹ نہیں ملا، 2200 ارب روپے 2 سالوں میں گندم کا ریٹ کم ملا، کپاس کا ریٹ نہیں ملا، سبزیوں میں سبزیوں کا ریٹ نہیں ملا، تمام فصلات کا ریٹ نہیں ملا. اب جو سیلاب نے اس کے ساتھ سیلاب نے تو اس کو تن تنہا کر دیا. اب وہ کاشتکار جو سیلاب سے نکل کے سڑک کے اوپر بیٹھا ہے، اس کے پاس صرف اور صرف جو موجود ہے جو اس کے تن پہ بدن کے اوپر جو 2 کپڑے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. وہ پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے اگلی فصلیں کیسے کاشت کرے گا؟ یعنی یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. تو دوسری چیز ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ ہمارے جو پاکستان میں مخیر حضرات ہیں وہ اس کی امداد کے لیے نہیں نکل رہے جس طرح پہلے نکلتے تھے. پاکستانیوں میں ایک بڑا جذبہ ہوتا تھا. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ کہ حکومت کا کام نہیں ہے، سب کو مل کے کرنا ہوگا. اب چاہیے یہ کہ ایسی تقسیم کی جائے کہ مختلف لوگوں کے مختلف مواضع ذمہ لگا دیا جائے جو مخیر حضرات ہیں، تاکہ وہ وہاں آ کے اپنا کام کریں اور ان لوگوں سے فصل بھی کاشت کروائیں، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیں، ان کو پہننے کے لیے کپڑے بھی دیں، ان کے بچے بھی اسکول جا سکے، ان کے بچوں کا علاج بھی ہو سکے. یہ ساری چیزیں ہمارا یہ قومی فریضہ ہے. جب بھی ایسی کوئی خدائی آفت آتی ہے، یہ کوئی سیلاب نہیں تھا، طوفان نوح تھا، یہ تو قیامت صغریٰ برپا ہے ان لوگوں کے لیے. تو وہاں ان لوگوں کی بحالی کے لیے ہم ایز اے قوم، پوری قوم مل کے اگر لگ جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کھاد کہاں سے لے گا؟ آپ کے لیے گندم کہاں سے کاشت کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. اگر وہ آپ کے لیے گندم کاشت نہیں کرتا، اگلی فصلیں کاشت نہیں کرتا، پچھلی آپ کے پاس ہاتھ سے شارٹ ہو گئی ہے. اب آپ کے سامنے خانیوال میں بھی آپ کا ایک فوڈ سینٹر نظر ہو گیا، دریا کی نظر ہو گیا ہے. اس طرح مظفر کا ابھی پتہ چلا کہ علی پور میں ایک ہو گیا ہے، دریا کی نظر ہو گیا. گندم جو ان کے گھروں میں پڑی تھی وہ بھی چلی گئی. جتنے بھی کاشتکار جہاں پہ سیلاب ہے، جس کے گھر میں دیہات میں جس کے گھر گندم پڑی تھی وہ چلی گئی. گندم، دالیں، ہر چیز کھانے پینے کی چیزیں چلی گئی. تو یہ فوڈ سیکورٹی کا ایشو بن رہا ہے. ہمیں فوری طور پہ ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے اور ٹاپ پرائرٹی کے اوپر یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اگلی فصل کس طرح ہم کاشت کروائیں گے، اور ان لوگوں کا گھروں کا جو انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا وہ کیسے بحال ہوگا. میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جتنا بھی بات سے سپورٹ لے اپنے لوگوں سے، جو اپنے مخیر حضرات ہیں ان کو اپنے پاس، پی ایم صاحبہ کو چاہیے میٹنگ بلائے، پرائم منسٹر صاحب میٹنگ بلائے، آرمی چیف صاحب میٹنگ بلائے، یعنی کہ سب مل کے ان لوگوں کو بلا کے، تاکہ ان لوگوں کے ذمہ لگے کہ آپ نے فلاں 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 علاقے کو بحال کرنا ہے. اس وقت ان کے بہت برے حالات ہیں. دیکھیں نا، کھوکھر صاحب، میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتی ہوں، مجھے بتائیے گا کون کون سے علاقے ہیں جو آپ کی نظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسانوں کا وہاں پہ برا حال ہے اور وہاں پہ معاشی ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے؟ دیکھیں نا، جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہے، اب دیکھیں نا یہ 3 دریا ہیں آپ کے پورے پنجاب کو لپیٹ میں لیے ہوا ہے. اگر آپ وہاں پہ لے آپ کا پورا گجرات وغیرہ سارا، آپ کا گجرانوالہ ڈویژن، آپ کا لاہور ڈویژن، آپ کا شیخوپورہ ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن، اچھا اسی طریقے سے پھر آگے آ گیا جی ملتان ڈویژن، یہ سارا ادھر سے ساہیوال ڈویژن، ادھر سے قصور وغیرہ، اگر پھر آ گیا بہاولپور ڈویژن. کوئی علاقہ بچا ہے؟ یعنی کوئی علاقہ نہیں بچا جہاں پہ یہ اثرات نہ ہو. اس وقت تو بہت ہی برے حالات ہیں. لیکن نا گلگت بلتستان میں بھی یہی کچھ ہوا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، بارشیں آئیں جس سے ہوٹل وغیرہ گر گئے. سوات میں یہی کچھ ہوا، کے پی کے میں یہی کچھ ہوا. یعنی کہ اب پورا ملک اس وقت اس لپیٹ میں ہے. تو اس آغانی جو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک امتحان میں سمجھتا ہوں، اس کے لیے ہم سب کو مل کے اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور ان لوگوں کی بحالی کے لیے ایز اے قوم مل کے اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی
ایک آخری سوال کھوکھر صاحب آپ سے، مجھے بتائیے گا کل عرفان علی کاٹھیا صاحب کے مطابق میں ان کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ تقریباً 18.5 لاکھ ایکڑ کے اوپر کھڑی فصلیں ہیں جو تباہ ہوئی ہیں، جن میں 8.5 لاکھ ایکڑ کے اوپر صرف چاول کی فصل ہے جو کہ تباہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ شوگر کین اور دیگر فصلوں کی بھی وہ تباہی کی بات کر رہے تھے، لیکن چاول تو ایک بہت بڑی فصل ہے نا، اگر 8.5 لاکھ پہ تباہ ہو جائے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیں چاول کا امپیکٹ رہے گا کہ آپ کی ایکسپورٹ میں کمی آئے گی۔ یہ آپ کے ایکسپورٹ ہوتا ہے چاول، ہم تقریباً ہر سال 3 سے 4 بلین ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کی ایکسپورٹ کا۔ کاٹن میں کمی آئی، آپ کی امپورٹ میں اضافہ ہو گیا۔ باقی فصلوں میں جو یہاں پہ کمی ہے آپ کی امپورٹ میں اضافہ، یہ دیکھیں امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ کا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا۔ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیں ان سب کاموں کے لیے متحد ہو کے مل کے، اب ہمارے ہاں تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے امن و امان کے لیے، سیلاب کے جو آغانی جو اس وقت جو ہمارے پاس یہ جو طوفان نو آیا ہوا ہے، اس کے خلاف بیٹھ کے آپس میں صلاح مشورہ نہیں کر سکتے؟ یعنی کہ دیکھیں نا، وہ کم از کم دنیا میں ایسا نہیں ہے، دنیا میں جب معیشت پہ بات ہوتی ہے، امن و امان پہ بات ہوتی ہے، تو حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھ کے بات کرتی ہے، جہاں پہ یہ چیز بھی ممکن نہیں ہے۔ میں ایک اور گزارش کروں گا کہ اس وقت تمام MNA MPA کے فنڈ بند کر دیے جائے، تمام ترقیاتی منصوبے بند کر، صرف اور صرف فوکس کیا جائے سیلاب زدہ علاقوں کو، کیونکہ اس وقت وہ بہت پریشان ہیں، ان کے گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صرف بالکل درست کہہ رہے ہیں خالد صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ خالد کھوکھر صاحب، سربراہ کسان اتحاد نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا تھا۔ میں حافظ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اور نیاز صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں۔ پہلے ذرا گورنمنٹ کا اس پہ موقف جان لیں۔ راجہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ راجہ صاحب جی میں ساتھ ہوں۔ راجہ صاحب، یہ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز کی بات کی جا رہی تھی، ابھی کسان اتحاد کے بارے میں جو ان کے سربراہ ہیں ان کی بھی آپ نے بات سنی ہے۔ چلیں، آج میں مریم صاحبہ کی بھی سن رہی تھی، وہ خبر تھی کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں یا باقی جتنا بھی سورسز ہیں ان کا رخ جو ہے وہ کسان ان کی طرف کر دیا جائے گا، سیلاب متاثرین کی طرف کر دیا جائے گا۔ پریکٹیکلی واقعی ایسا ہے؟ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ، یہ اسٹیٹمنٹس کی حد تک ہے؟ جیسے ماضی میں بھی اسٹیٹمنٹس تو چلتے رہی ہیں نا، تبھی تو ہم ہر دفعہ ڈوب جاتے ہیں، ہر دفعہ بہہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے اس معاملے میں وہ نظر آ رہا ہے، اور ابھی تک یعنی جو ابھی تو فرسٹ فیز ہے، ریسکیو ہے یا کسی حد تک پریونٹیو میجرز ہیں۔ ہم نے اپنے سٹرکچرز کو بچانا تھا، مین سٹرکچرز کو، کہ فرض کیا اس وقت بہت سی جگہوں پہ فصلوں پہ پانی آ گیا اور فصلوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن تصور ہے کہ اگر وہ سٹرکچر اڑ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی براج کا نقصان ہو جاتا، تو وہ تو ان پرپیچوٹی اگلے 2-3 دہائیوں تک ٹھیک اریگیشن کا، اسی ایگریکلچر کا، اسی ایکسپورٹ کا، اسی پروڈکشن کا نقصان ہونا تھا۔ تو وہ تو اللہ کے فضل سے تقریباً جو ہے وہ معاملات، وہ فرسٹ جو سیفٹی والا تھا اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا اور جانی نقصان بھی وہ بھی منیمائز کیا گیا، لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ لیکن اب سائز اتنا بڑا ہے، یعنی آپ پنجاب کا سائز دیکھیں اور پھر جو اس وقت ڈسپلیسڈ پیپل ہیں ان کی تعداد کوئی تقریباً 50 لاکھ کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے آج کی تاریخ تک۔ تو یہ ایک بہت ہیوج، اور انفراسٹرکچر کا جو لاسز ہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، یعنی روڈز کا لاس ہوا، ظاہر ہے جو روڈ ہے ظاہر سی بات ہے، یہ جب پانی اترے گا اس کے بعد لاس کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ نیچرلی حکومت جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی انٹینشن بھی ہے، اور ظاہر ہے ان جگہوں پہ کیے جائیں گے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اور لوگوں کی بحالی کے لیے، یعنی جب تک کسان اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ کی تو ان کی پروڈکشن جو ہے وہ اس میں بڑا بھاری نقصان ہوگا، کچھ فصلوں میں کم نقصان ہوگا، لیکن کچھ فصلیں تو جب تک پانی اترتا ہے وائپ آؤٹ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ حکومت کا ریزولو ہے اور انٹینٹ ہے، اور بڑا جو ہے وہ یہ پرعزم ہے حکومت اس معاملے میں، اور مفاد بھی یہی ہے، صوبے کا بھی اور حکومت کا بھی،
کہ یہ کسان سر دوبارہ سے ہونا بھی یہی چاہیے. ہم ایک کھڑے زرعی ملک ہیں. اگر ہمارے ملک میں زراعت اور کسان مضبوط ہوگا تو ملک بھی مضبوط ہوگا. میں حافظ صاحب کی طرف آتی ہوں. حافظ صاحب, جو میں نے ابھی بات کی ہے راجہ صاحب سے, ایڈمنسٹریٹو میجرز کی بہت بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ انشور کیا گیا ہے. اگر واقعی ایڈمنسٹریٹو میجرز کو انشور کیا جاتا, وارننگز آلریڈی بہت عرصے سے تھی, ایسی نہیں. اور یہ کوسچن میں بار بار اپنے پروگرام میں اٹھا رہی ہوں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, بہت عرصے سے وارننگ تھی. جیسے اگلے سال کی آج ہی سے وارننگز آ گئی ہیں کہ 22% زیادہ حالات خراب ہوں گے. تو کہاں پہ کس کی کیا غلطی تھی کہ جو اتنا ہی ہم ڈوب گئے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہمارے ملک کا نقصان ہوا, پاک فوج کے جو ایک ینگ آفیسر شہید ہوئے, یقیناً وہ پوری قوم کے لیے ایک بڑا نقصان ہے. جی. اور لیکن ایسے ہی جوانوں کی شہادتوں نے اس پورے پاکستان کو محفوظ کیا ہوا ہے, اور میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور پوری قوم سوگوار ہے. دوسری بات یہ کہی جو آپ نے, پاکستان کیسے زرعی ملک ہے, یعنی آج تک کہا تو یہی چاہتے ہیں, پڑھا بھی میں بتاتا ہوں کیسا زرعی ملک ہے جہاں پہ آج تک زرعی پالیسی نہ بن سکی. پچھلے 3 سالوں سے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ کسانوں کا معاشی قتل ان پچھلے 3 سالوں کے دوران کیا گیا. ادائیگیوں میں تاخیر ہوئی اور ادائیگیاں ان کو مکمل نہیں ملی, تو کسان تو پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار تھا, اور وہ مختلف فصلوں کی کاشت پر بالکل سوچ بچار سے کام لے رہا تھا. وہ کسان جو اپنی پورے سال کی فصل پر اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے, اپنے گھر بنانے کے لیے خواب جوڑا کرتا تھا, وہ ایک سیلاب کی نظر ہو گیا. اب اگلے سال کی جو آپ نے بات کی کہ وہ اس سے 22 گنا زیادہ ہوگا, تو پاکستان کا ایک دوسرا المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مشترکہ جو اس وقت چیلنج ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. تو پاکستان کی سنجیدگی دیکھیے کہ 2007 میں ماحولیات پر پہلی منسٹری قائم کی گئی, اور جب عمران خان نے بلین ٹری سونامی کا منصوبہ شروع کیا, تو یہ آج کی جو حکومت ہے انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہر طرح کی جو زرعی اشیاء ہیں اس کی ایکسپورٹ فوری طور پر بند کر دینی چاہیے. کسان کی بحالی کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. کسان کا جو ڈیفیسٹ ہے, کسان کا جو نقصان ہے, اس کو ازالہ کیا جانا چاہیے. اور بالکل جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں, جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں, مراعات لے رہے ہیں, اگر آپ ان کی 2-2, 3-3 مہینے کی سیلریز کو ہی اس بحالی کے لیے کاموں پہ خرچ کر دیں, تو کسان اگلی کئی دہائیوں تک خوشحال ہو جائے گا. اب تو سیلریز بھی اتنی انکریز ہو گئی ہیں کہ واقعی کسان خوشحال ہو جائے گا. صرف 2-2, 3-3 ماہ کی اراکین اسمبلیز کی, صوبائی اور قومی اسمبلیز کی اور سینٹ کی تنخواہیں اگر آپ صرف کسانوں کی بحالی کے اوپر لگا دیں, تو وہ کئی دہائیوں تک وہ اپنا جو ہے وہ خوشحالی کی طرف آ جائیں گے. چونکہ اگر کسان خوشحال نہ رہا تو پھر یہ ہمیں آنے والے سالوں میں غذائی قلت کا بھی نشانہ ہم بن سکتے ہیں, خدا نخواستہ. تیسری بات یہ رہے گی رانا ثناء اللہ کی, جو آپ نے انٹرو میں بات کی کہ اگر تحریک انصاف یہاں پہ امیدوار اتارتی تو 10-12 ووٹ ان کے کم ہو جاتے, تو یہ بھی جمہوریت کے لیے آج ایک منہ پہ جو تماچا انہوں نے مارا, یعنی یہ وہ فخریہ کہہ رہے ہیں یہ کہ بچ گئی تحریک انصاف. میں حافظ صاحب اس طرف آتی ہوں. میں بالکل میں بالکل شروع میں کہا, لیکن وہ ہمیں خالد صاحب نے جوائن کر لیا. اسی طرح کا تماشا مارا ہے جس طرح گورنر سنگھ ٹیسوری صاحب نے جو یوم آزادی کے حوالے سے تقریب میں پورے قوم کے منہ پہ تماشا مارا تھا. جی میں اس جانب آتی ہوں. اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ذرا یہ ڈسکشن لے کے چلیں گے پولیٹیکل, کیونکہ وہ خالد کھوکھر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, تو اس لیے مجھے پروگرام کے پہلے حصے میں فلڈ پر ڈسکشن کرنی پڑ گئی. نیازی صاحب, آپ نے حافظ صاحب کی بھی بات سنی ہے, آپ نے کسانوں کا بھی سنا ہے کہ کیا بری حالت ہے. ویسے تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سچویشن کیا ہے, اور آپ نے حکومتی موقف بھی جان لیا. میں اینڈ پہ آپ کے پاس اس لیے آئی تاکہ آپ کا انالیسس جان سکوں کہ تینوں سچویشنز آپ کے سامنے ہیں. اس میں میرا ایک پوائنٹ ایڈ کر لیجئے کہ حالات بہتر مینیج کیے جا سکتے تھے جو کہ نہیں کیے گئے ہیں میرے خیال میں. یور اوپینین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. میں سب سے پہلے تو خالد کھوکھر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. دیکھیں, خالد کھوکھر صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے, جو کسان ونگ ہے یا کسان ایسوسیشن ہے, وہ بھی آرگنائز نہیں ہے جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکتے. اگر کسان ونگ اگر کسان متحد ہوتا تو میرے خیال میں اس کو پھر
گندم جو اس کی 2000 جس کی قیمت مقرر کی گئی تھی وہ تقریباً 4000 تو کم از کم مقرر ہوتی. یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی بھی ناکامی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جیسے اپنا ہمارے ایم ایل این کے جو دوست ہیں وہ فرما رہے ہیں, وہ درست فرما رہے ہیں کہ ابھی ریسکیو کا جو ہے نا فیز چل رہا ہے. ابھی ریسکیو ہوگا, اس کے بعد اسیسمنٹ کمیٹی بنے گی, اس کے بعد دیکھا جائے گا ڈیزاسٹر کتنا ہوا ہے, اس میں پھر ری ایبلیٹیشن ہوگی, روڈز کی ہوگی, اور جو کراپس ہیں جو بھی اس سے کراپس کو نقصان پہنچے گا اس کے لیے ایک تخمینہ کمیٹی بنے گی اور وہ کرے گی. دیکھیں جتنا پنجاب حکومت نے کیا ہے نا, جو کہتے ہیں نا کچھ کیا ہے, میرے خیال میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. دنیا میں یہ جو فلڈ آتا ہے ٹھیک ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک اپنا قدرتی ایک آفات ہے تو ہم اس کو کمبیٹ ہم نے کرنا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست اگر اس کے اندر مس مینجمنٹ نہ ہو نا, مینجمنٹ اگر اس کی صحیح ہو تو پھر اس کو بھی وہ بہترین طریقے سے ٹیکل کر سکتی ہے. آپ اگر کمپیئرڈ کریں ہندوستان اور پاکستان کا یہ اسی فلڈ کا جو منظر نام ہے, منظر کشی ہے, اگر میں اس کو کھینچتا ہوں تو وہاں پہ جو جانوں کا ضیاع انتہائی کم ہوا. اتنا بڑا ملک ہے اور آپ دیکھیں نا اس میں بہت سارے صوبے جو ہیں نا ان کو افزا زدہ قرار دیا, جس طرح ہماچل پردیش ہے, اور وہاں جو نقصان ہے کراپس کا وہ بھی کم ہے. اٹ مینس کہ انہوں نے پریونٹو میئر جو ہے نا فوری اڈاپٹ کی ہے. اور ہمارا جو ڈیفنس منسٹر ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے, ان کی میں اسٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ہمیں بر وقت 2-3 دن یا 4 دن پہلے ہمیں اس خطرے سے آگاہ کر دیا گیا. پھر سوال تو اٹھتا ہے نا, پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ کو جاپان جانے کیا ضرورت تھی. 12 کروڑ کا ایک صوبہ ہے اور فورکاسٹ اس حد تک لیٹسٹ ہو گئی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر 10 سال کی جو ہے نا فورکاسٹ لے سکتے ہیں. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہ جس طرح حافظ ذیشان رشید صاحب فرما رہے تھے کہ 22% جو ہے وہ نیکسٹ ایئر زیادہ ہوں گے. جی اب وارننگ آ گئی ہے نیکسٹ تو ابھی تک آپ نے کہ میں ایک بات اس میں ضرور اس کو میں کروں گا کہ دیکھیں ستلج دریا یہ عرصہ دراز یہ ڈرائی ہو چکا تھا. لوگوں نے اس کی جو زمین اس پہ قبضہ کر لیا, اس پہ کاشتکاری ہوتی رہی. کاش اگر اس پہ چھوٹے موٹے 2-3 ڈیم بن جاتے, وہاں سے بیراج نکالی جاتی, پھر چولستان بھی سیراب ہو جاتا, پھر پولیٹیکل کینال والا ایشو بھی نہ اٹھتا. اب جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے نیشن, ایک تو ابھی جو خالد کھوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مخیر حضرات کو اکٹھا کریں, پوری قوم آئے, اپوزیشن ساتھ رہیں. بھائی خدا کے بندے مجھے یہ بتایا کہ یہاں اپوزیشن کو تو ہر وقت وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اس کو تو دبایا جا رہا ہے, وہ کیسے باہر آ سکتے ہیں. اور آپ کو ماننا پڑا مور دین 80% جو مخیر حضرات ہیں وہ عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے آزمانا ہے تو میں حکومت کو چیلنج دے رہا ہوں کہ آج بھی وہ ٹیلی فون دے دیں عمران خان کو, وہ ٹیلی فون کے ذریعے آپ کو اتنے پیسے اکٹھے کر دے گا کہ میں اگر زیادہ سے کم از کم 50% کسان کے جو نقصان وہ پورا ہو سکتا ہے. مگر ان کی نیت میں فطور ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے باقی ملک کے لیے خدمت کرنا ہے, کسانوں کی خدمت کرنی ہے, جو نقصان ہوا ہے جو فلڈ کی وجہ سے, اگر اس کی آپ ریڈریس اس کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپوزیشن کو بالکل اعتماد میں لینا ہوگا. عمران خان کو بھی چھوڑنا ہوگا, اس سے بھی میٹنگ کریں بیٹھ کر. لیکن اپوزیشن اگر ایوانوں میں بیٹھے گی تو ان کو اعتماد میں لیں گے نا, وہ تو استعفے دے رہے ہیں وہاں سے. آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں اب فلڈ کا دور ہے اور آپ سینٹ کے الیکشن کرا رہے ہیں, وہ چلو آپ کا دوسرا جب فیز آئے گا تو وہاں بھی میں کومنٹ ضرور دوں گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ فلڈ کے لیے پریونٹو میئر لینا چاہتے ہیں یا پرو ایکٹ ہونا چاہتے ہیں, پھر آپ کو ایک, بلکہ میں پنجاب حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک پارلیمنٹ ایکٹ کے ریور جو ہے اتھارٹی قائم کرنی ہوگی, جو دریاؤں کے پشتے, دریاؤں کی زمین, اس کو سیو کرنا ہوگا. اور یہ این ڈی ایم میں یا پی ڈی ایم میں جو ہے اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے, اس کا بھی ایک رول ہونا چاہیے, تاکہ ہر سال اس کے لیے ایک فنڈ جو ہے نا پنجاب حکومت بھی رکھے. اگر تو یہ 1977 کا فلڈ غالباً یہ ایم این اے صاحب بتا سکتے ہیں, راجہ قمر اسلام صاحب کے 1977 میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو ایک نیشنل فلڈ کمیشن, فیڈرل فلڈ کمیشن 1977 میں, آپ اسی کو انہانس کر دو, اس میں امینڈمنٹ لیا, اس میں این ڈی ایم میں
PDM میں اور امینڈمنٹس نیازی صاحب امینڈمنٹس تو بعد میں لے کے نا، پہلے ان سے پوچھ تو لیں کہ 1977 سے لے کے 2025 تک آپ نے کارکردگی کیا دکھائی ہے، کروڑوں روپیہ ہر سال کا آپ پہ لگ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا وہ بجٹ میں رکھا گیا ہو. جس طرح آپ دیکھو ڈیمز کے لیے بجٹ رکھتے ہیں پھر اس کو استعمال کو اس پہ چیک بھی ہے نا، میرا خیال ہے یہ بھی اسی کو دے دیں. ایک جب تک آپ نیشنل لیول کی اتھارٹی نہیں بنائیں گی یا کم از کم پروونشل لیول کی پنجاب کو بنانی ہے کہ پنجاب کے 5 دریا ہیں، یہ یاد رکھیں. زیادہ اس لیے پنجاب کا نقصان کیونکہ سندھ دریا سندھ جو ہے نا وہ پنجاب سے گزر کے جاتا ہے اور سیدھا سمندر میں چلا جاتا ہے. وہی لوگ افیکٹی ہوتے ہیں جو دریا سندھ کی زمین کے اندر، دریا سندھ کے اندر آ کے وہ اگر ہاؤسنگ کالونیاں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، باڑے بناتے ہیں مال مویشی کے لیے، وہی اس سے جو ہے نا افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن پنجاب سب سے زیادہ جو ہے نا یہ فلڈ زدہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اس کے بعد مجھے بریک کی طرف جانا ہے. آپ کے پاس سر خزانے کی چابی ہے، آپ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، رولنگ پارٹی ہیں سر. اس وقت جو چیلنج ہے پورے پاکستان کے لیے ہے، پنجاب میں ابھی بھی اور چیلنج تو چل ہی رہا ہے، اور سندھ کا امتحان شروع ہو چکے ہیں میرے خیال میں. اس وقت وہاں پہ جو ڈیمیجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ابھی جو وارننگز آ رہی ہیں، خدا نہ خواستہ مزید ڈیمیجز ہوں گے، اور جب یہ پانی اتر جائے گا اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے. سر سندھ میں پانی نکلتا بھی بہت مشکل سے ہے، میں مانتی ہوں. ہمارے ذہن میں کیا کوئی پلان ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی خاکہ، کوئی حکمت عملی، ہم نے کیا کام کرنا ہے جسے کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ریلیف دینے کے لیے فلڈ متاثرین کو؟ کوئی ابتدائی طور پہ لوگوں کو ریلیف کیسے دینے آپ لوگوں نے کچھ تو پلان کیا ہوگا نا؟ دیکھیں رنگین جو دعوے ہوتے ہیں یا دل فریب نعرے ہوتے ہیں وہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. ٹھیک ہے. ابھی میرے بھائی نے فرمایا کہ جی پانی اترے گا، ایسٹیمیٹ لگیں گے، پھر کہاں کہاں کتنا نقصان ہوا اور پھر کسانوں کی. تو اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اور کیا طریقہ کار ہے؟ کیا جہاز کے ذریعے نوٹ پھینکنے شروع کر دیے جائیں اس علاقے پہ؟ یعنی پانی اترے گا ظاہر ہے تو فصل کا ایسٹیمیٹ لگے گا، نقصان کا تخمینہ لگے گا، تو کسی کو اگلی فصل کے لیے کسان کی مدد ہوگی نا. یعنی دشمن کو گلوریفائی کرنا، دشمن کو آئیڈیلائز کرنا اور اپنے آپ کو ڈیمنش کرنا، یہ ایک کلچر بن گیا ہے. ہماچل پردیش میں کون سی ایگریکلچر ہے؟ ابھی انہوں نے کہا جی ہماچل پردیش میں زرعی نقصان نہیں ہوا. بھائی ہماچل پردیش پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر ندیاں شور کرتی نکلتی ہیں، جو کوئی تھوڑا بہت نقصان کر کے تو وہ نیچے میدانوں میں آ کے تو نقصان ہوتا ہے. میدانوں میں جب دریا آتے ہیں تو وہ زیادہ پاکستان کے علاقوں میں داخل ہو جاتے ہیں. بہرحال وہاں پہ بھی نقصان تو ہوا ہوگا، لیکن اس طرح کمپیرزن کرنا یا بانی PTI کو جیل میں ایک ٹیلی فون دے دیا جائے، ہم اس صلاحیت کو مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ وہ سلائی مشین کے ذریعے اگر بلینز بنائے جا سکتے ہیں تو ٹیلی فون موبائل کے ذریعے تو شاید اس سے بہت زیادہ معاملات ہو جائیں. تو اس لیے یہ مطلب ایک نیا اتھارٹی، ایک گوگی فنڈ قائم کر دینا، یہ کرنا، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ایز اے نیشن کام کرنا ہے، ایز اے نیشن مل کے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے. آپ بتا دیجئے آپ لوگوں کا کیا حکمت عملی کچھ تو بنائی ہوگی. فیڈرل فلڈ کمیشن کے متعلق میں بات کروں گا. سکسیسو گورنمنٹس رہیں. فیڈرل فلڈ کمیشن کا اگر رول دیکھیں تو وہ ایڈوائزری رول ہے. وہ اپنی جو ایک ایڈوائز کر کے کہ یہ، اور انہوں نے کئی دفعہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا، KP میں بھی آئیڈینٹیفائی کیا، سندھ میں بھی کیا، پنجاب میں بھی کیا کہ جی جہاں پر دریا چونکہ یہ بات بالکل میرے بھائی کی درست ہے کہ دریا چونکہ جہاں ستلج تھا، خشک تھا، وہاں پر لوگوں نے تعمیرات یا دیگر چیزیں کر لی. سر میں یہاں پہ تھوڑی سی اپنی کریکشن چاہوں گی. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے ہی کریکشن کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل فلڈ کمیشن جو ہے اس کا کام ہے ایڈوائزری کا. جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق ہے فلڈ زونز اس نے بتانے ہیں کہ کون سے فلڈ زونز ہیں. اس کا کام ہے یہ ڈیمز اور تمام چیزیں بنتی ہیں ان کی ڈیزائننگ کرے، خاص طور پہ امبیکمنٹس پشتے، یہ واٹر ویز وغیرہ، اور یہ سارا سپروائز کرے گا. سر سپروائزری میں آتا ہے، ایڈوائزری میں نہیں آتا. سر کرتے ہیں دیکھیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ سر سپروائزری میں آتا ہے، ایڈوائزری میں نہیں آتا. سر نہیں دیکھیں نا، انہوں نے ڈیزائن کر کے اور انہوں نے صوبوں کو لکھ دیے ہیں لیٹرز، اور آپ ان کا ریکارڈ سارا دیکھیں. سر سپروائزری میں آتا ہے نا، یہ ایڈوائزری میں تو آپ ٹھیک ہے مانتی ہوں صوبے کرتے ہیں، پروویژن گورنمنٹس ہی کرتی ہیں، لیکن سر ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں نا. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کوئی فیڈرل محکمہ صوبے کا سپرویژن کیسے کر سکتا ہے؟
देखे ना, सूबे की 18वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल सूबे इंडिपेंडेंट हो गए, तो इसलिए मैं तो वो सरकारी जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सुपरवाइजरी चले एडवाइजरी में आ जाते हैं सर, एडवाइजरी में चले सर, एडवाइजरी में आ जाते हैं। मुझे ये बता दीजिए 2016 की डिटेल्स है मेरे पास, आपको भी पता होगा, आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, मैं वो एक रिपोर्ट है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सर हमारे पास यहाँ पे आए थे जो डच एक्सपर्ट्स हैं, आपको पता ही होगा 2010 में उन्होंने एक रिपोर्ट की, सुन लीजिएगा जरा, अब आप जो कह रहे हैं कि वो एडवाइजरी है, चले एडवाइजरी में ही आ जाते हैं। 2016 में उनका सर एक पैनल था, उन्होंने एक जजमेंट दी थी, जजमेंट के मुताबिक उन्होंने हमारे पूरे सिस्टम को एनालाइज किया था, और जो हमारा फेडरल फ्लड कमीशन है उनके बारे में उनके वर्ड्स थे कि उनको बेसिक पुश्ते बनाने तक की जो टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं आती है। तो सर अब यहाँ पे हमारा फेडरल फ्लड कमीशन कहाँ स्टैंड करता है? ये बिल्कुल उनको ये टेक्नोलॉजी बनाने की इसलिए नहीं आती कि वो कोई कंस्ट्रक्शन का अदारा नहीं है। सर एडवाइजरी तो दे रहा है ना, हमारे करोड़ों रुपए वहां पे लग रहे हैं हर साल के, तो एडवाइजरी तो दे रहा है वो। सैटेलाइट्स के से काम करता है। मैं कोई फेडरल फ्लड कमीशन को डिफेंड नहीं कर रहा, उसमें बहुत सी खामियां हैं, खामियां होंगी, बहुत से लैप्सेस हुए होंगे। मैं सिर्फ उस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है, वो कोई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं है, ना उनके पास बात है ना उनके पास पुश्ते बनाने के लिए कोई वसाइल हैं। वो कुछ 100 लोगों पे मुश्तमिल एक अदारा है जिसके पास कोई बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। उसका रोल ये है कि वो सर इसके अंदर एक फ्लड विंग है, उसका सिविल इंजीनियरिंग विंग भी है, पावर इंजीनियरिंग विंग भी है, डैम सेफ्टी काउंसिल भी है, फिर उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंसिंग विंग तो होते ही है। फिर जी वो तो हर अदारे का एक फाइनेंशियल विंग होता है, एक अकाउंट। सर इतने विंग्स तो उसके आगे काम कर रहे हैं, इसके बावजूद एडवाइजरी में भी वो फेल है। जी वो आपने चूंकि कागज पढ़े, लेकिन मैं उसके काम से आगाह हूं, तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि उनमें बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स होंगी, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी आइडेंटिफाई किया कि ये प्राइमरीली सूबों का काम है, और एग्री करते हैं सर, सूबों का काम है, ठीक है, हकायक पहुंचने चाहिए। सूबों में पंजाब भी आता है जिसमें हमारी सर, फिर अगर इस डिपार्टमेंट का सर, अगर इस डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है ना, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बंद कर दें। जो करोड़ों रुपया आवाम का वहां पे जा रहा है ना, इनका कोई काम ही नहीं है, एडवाइजरी देनी है, एडवाइजरी में वो फेल है, तो प्लीज इसको प्लीज बंद कर दें इनको, ताकि अवाम के करोड़ों रुपए बच सके, वो अवाम की फलाह बहबूद पे लग सके। प्लीज एक इंतहा से दूसरी पे न जाएं, इनका बिल्कुल काम है, लेकिन सर बताएं ना, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, ये कर क्या रहे हैं, एडवाइजरी में क्या है? मुझे इन्होंने मसलन ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जी दरिया की ये जो बेड की बात हो रही है, जो अभी बड़ी कॉमन है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि KPK से लेकर सवात से लेकर हर जगह किनारों पे ये जो होटल्स बने हुए हैं और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं पानी के रास्ते में, ये ना सिर्फ जानी नुकसान का मौजब बनते हैं, अब ये जाके गिरा नहीं सकते, इनके पास बिल्डोजर नहीं है। इसी तरह इन्होंने आइडेंटिफाई किया। सर ये आइडेंटिफिकेशन के बाद रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंची थी या सूबों के पास गई थी? ज़ाहिर सूबे इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो सर फिर सबसे ज्यादा तो फिर पंजाब इसकी जद में आ गया ना, कि पंजाब ने इस पे क्या इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो उस दौर की भी बात करूं जब हमारी हुकूमत नहीं थी, तब ठीक है, बिल्कुल सर, मैं ओवरऑल पंजाब की बात कर रही हूँ, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो उसका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं तो नियाज़ी साहब से इसी क्वेश्चन पे उनका जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिसमें आज 9 मई के हवाले से भी कुछ फैसले आए हैं, डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद।